अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मियाद पर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 24 ISL 202 का। पार्ट ए हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम पार्ट बी बनाएंगे, यानी कि फॉरगिवनेस तक हम पहुंचे थे। अब हम वहीं से आगे चलेंगे और आपका ये पूरा लेक्चर आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। हम लोग पढ़ रहे थे फॉरगिवनेस को। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? किसी को माफ़ कर देना, मतलब उससे बदला ना लेना। आपके पास ताकत है लेकिन आप फिर भी किसी को माफ़ कर देते हैं, उससे बदला नहीं लेते, तो इस सब को हम फॉरगिवनेस कहते हैं। ये एक डिज़ायरेबल एक्ट है इस्लाम के अंदर, लेकिन हद से ज़्यादा अगर ये हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा इशू बन जाते हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं जी, सैयद सलमान नदवी लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर अगर हम फॉरगिवनेस कर दें और यूँ समझ लें कि हर चीज़ पे हम माफ़ करना शुरू कर दें, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर दुनिया में कहीं भी रिवेंज या पनिशमेंट का सिस्टम ना रहे तो सोसाइटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पीस नहीं रहता, यानी अमन नहीं रहता, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि पनिश किया जाए। अगर हम एक पर्सनल मैटर की बात करते हैं तो हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम कंट्री से या यूँ समझ लें कि बट इवन इन दिस मैटर वन शुड टेक केयर ऑफ द मूड ऑफ द पर्सन। इफ अ पर्सन की मतलब अगर कोई बार बार आपको तंग कर रहा है, आप उसे बर्दाश्त करें, एक वक्त तक, एक लिमिट तक आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद आपको उसे जवाब देना पड़ता है ताकि वो रुक जाए। यहाँ पे हमारे पास एक नरेशन थी जी, देयर इज़ अ गुड नरेशन ऑफ हज़रत आयशा दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह डिड नॉट टेक पर्सनल रिवेंज, यानी कि अल्लाह के रसूल कभी भी पर्सनल रिवेंज नहीं लेते थे, एक्सेप्ट दैट वन वायलेटेड अ कमांड ऑफ अल्लाह। हाँ, बदला लेते थे उससे जो अल्लाह की बताई हुई हुक्म की अदूली करता, यानी हुक्म अदूली करता, अल्लाह के बताए हुए काम से, हुक्म से वो दूर हट जाता या वो ना करता। अब हम देखते हैं जी इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। अगर हम कुरान के अंदर देखते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वालों का एक शेवा है माफ़ कर देना, यानी खसूसियत है ईमान वालों की। तो हम इसे अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे अल्लाह हैज़ डिस्क्राइब फॉरगिवनेस एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बिलीवर्स। एक आयत हमारे पास थी सूरत नूर की, let them pardon and overlook, would you not like that Allah should forgive you, यानी कि माफ़ कर दो, तुम क्या नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। Some examples of forgiveness from the Prophet life, तो हम देखते हैं जी प्रॉफिट लाइफ के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स थी। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे, तो एक एंड हिज स्वॉर्ड वाज हैंगिंग ऑन द ट्री, उनकी जो तलवार थी वो दरख्त पर लटक रही थी। अ मैन कम एंड टुक अ स्वॉर्ड एंड मूव टुवर्ड हिम, एक आदमी आया, उसने स्वॉर्ड उठाई और आपकी तरफ चल पड़ा। द प्रॉफिट गॉट अप एंड गॉट ओवर हिम, प्रॉफिट जाग गए और आपने उसे पकड़ लिया। आफ्टर गेटिंग ओवर इट द प्रॉफिट फॉरगिव हिम, जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने उसे पकड़ लिया ना, तो आपने उसे माफ़ कर दिया। यही वाक़या जब हम ताइफ का देखते हैं तो ताइफ वालों को सज़ा देने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया था, उन्होंने उनके हक़ में दुआ की थी। काफ़ी मशहूर वाक़या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका बिन जाशिम और बुरैदा असलमी who chased him at the time of his migration of Medina, ये दो आदमी ऐसे थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया था जब आप मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, तो आपने उन्हें भी माफ़ कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को टॉर्चर किया था जिस इंसान ने, आपने उससे भी माफ़ कर दिया था, लाइक हर्ब अल असवद नाम था उसका। फिर जब हम जंग देखते हैं, हज़रत हमज़ा के जब शहादत हुई थी,
تو حضرت حمزہ کا ایک کمپلیٹ واقعہ ہے نا کہ ابو سفیان کی بیوی نے آپ کا کلیجہ چبایا تھا نا نکال کے نا، تو وہ آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ماڈیول 3 کو، اسلامک مینر آف میٹنگ اینڈ کنورسیشن۔ سلام۔ مینر آف میٹنگ یا کنورسیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ سلام۔ تو جو سب سے پہلا اور بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے نا اسلام کے اندر، جس سے وہ کافی زور ڈالتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کو ملیں تو آپ اسے سلام کریں۔ اب اسی کے اکارڈنگ ہم حدیث لیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ the prophet peace be upon him said when two Muslims meet and shake hands their sins are forgiven before they part۔ یعنی کہ یہ ہمیں ترمذی کے اندر ملتی ہے کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، کہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہ ہاتھ ملاتے ہیں، جب تک وہ ہاتھ ملائی رکھتے ہیں ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسے مطلب جتنی دیر سارے گناہ ان کے جھڑ گئے۔ یہ ترمذی کے اندر تھی حدیث۔ اگر ہم حدیث کے اندر بات کرتے ہیں، اکارڈنگ بات کرتے ہیں، تو جو پرسن سلام کہنے میں پہل کرتا ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ وہ اللہ کے کافی نزدیک ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ مشاہد ہوا کہ the rider should greet the pedestrian، یعنی کہ جو گھوڑے پہ جا رہا ہے نا تو چلتے ہوئے اس کے پاس جو آدمی گزر رہا ہے، اس کی گھوڑے والے کی ذمہ داری ہے کہ اسے گریٹ کرے، یعنی کہ اسے سلام پیش کرے۔ اور جو پیڈیسٹرین ہے، یعنی وہ جو پیدل چل رہے ہیں، وہ اپنے آس پاس بیٹھے لوگوں کو سلام کریں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہمیں حدیث ملتی ہے۔ اچھا، ایک اور ہمیں یہاں پہ اگزامپل دی جا رہی ہے کہ اسلام کے اندر ایک اور بات بتائی جاتی ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو نا تو آپ سلام کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میسنجر آف اللہ پیس بی اپان ہم نے ارشاد فرمایا مجھ سے کہ او مائی بیلوڈ سن، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تم when you go to your family، جب بھی تم اپنی فیملی کے پاس جاؤ، greet them، انہیں سلام کرو، this greeting will be a blessing for you and your family۔ اور یہ جو سلام کرنا ہے، جو گریٹنگ ہے، یہ تمہارے لیے بلیسنگ ہے اور تمہاری فیملی کے لیے۔ The teaching of Islam is also that whenever you meet someone، اسلام کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا جب آپ جس کسی کو بھی ملیں، مسکرا کے ملیں، آپ کے چہرے پہ اسمائل ہونی چاہیے۔ یہ حدیث میں ہے نا کہ اسمائل on your face for another brother is charity۔ تو یہ تو بہت آسان سی چیریٹی آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی، مینرز فار سیکنگ پرمیشن۔ جب آپ کسی کے گھر داخل ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دروازے کو ناک کریں for 3 times۔ اگر رسپونڈ نہیں ہو رہا نا اندر سے تو واپس چلے جائیں، وہیں کھڑے ہو کے دروازے کو پیٹنا مت شروع کر دیں۔ یعنی کہ اسلام کے اندر ہے کہ آپ دروازے کو 3 دفعہ دستک دیں، رسپونڈ نہیں ہو رہا یعنی اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تو آپ واپس چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ you should ask for permission for 3 times۔ if not responded you should go back۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، یعنی کہ پرمیشن لیں کسی گھر جانے سے پہلے 3 دفعہ، اگر وہ رسپونڈ نہیں کرا تو آپ کو واپس چلا جانا چاہیے۔ ایک اور آگے بات بتائی جا رہی ہے کہ when more than 2 people meet, 2 of them are prohibited from worshipping to each other۔ The Holy Prophet said, when 3 of you are together, 2 of you should not whisper to… oh guys، تھوڑا سا ہو گیا مسٹیک، میں نے دیکھا ہی نہیں، سوری فار دس۔ ہم دوبارہ لائن پڑھتے ہیں، میں نے ورشپنگ کہہ دیا تھا، اٹس اے وسپرنگ۔ when more than 2 people meet، بتایا جا رہا ہے جب 2 سے زیادہ لوگ آپس میں ملیں تو 2 of them are prohibited from whispering، یعنی کہ سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 3 لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو 2 وہ کبھی بھی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ وہ اس سے وہ جو تیسرے والا ہوتا ہے وہ خود کو اکیلا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ اسلامک مینر آف کنورسیشنز آلسو include teaching to speak well and purposefully۔ Allah says and speak good words to people۔ یعنی اسلامک مینر کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی آپ بولیں نا اچھا بولیں اور فضول نہ بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بولیں دوسروں کے ساتھ، speak good words to people۔
اسی طرح پروفٹ پیس بی اپان ہم نے ارشاد فرمایا کہ whoever believe in Allah and the last day he should speak good words، یعنی کہ جو بھی اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے اچھے الفاظ بولنے چاہیے، otherwise he should remain silent، نہیں تو خاموش رہے۔ During a conversation, a person should not speak so fast that listener does not even understand۔ اب یہاں میں نے بتائے جا رہے ہیں بولنے کے کہ جب آپ بول رہے ہو نا تو بہت تیز نہ بولیں کہ سامنے سننے والا سمجھ ہی نہ سکے، نہ ہی اتنا آہستہ بولیں کہ سمجھ آنا ہی مطلب پرابلم ہونا شروع ہو جائے سمجھنے میں۔ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ جو پروفٹ پیس بی اپان ہم ہیں وہ used to speak in such a way that if one would like to count his word one could count، یعنی کہ آپ اس طرح بولا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ کو کاؤنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ انہوں نے پھر آگے جا کے مزید ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیز نہیں بولا کرتے تھے، but he used to speak in such a way that there was a pause between the word and the person sitting next to him would remember him just by listening، یعنی کہ آپ کافی تیز نہیں بولا کرتے تھے، آپ ایسا بولا کرتے تھے کہ مطلب کہ اگلے کو سمجھ آ جائے کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان اسلام، اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو فلیٹرنگ جو ہے وہ پروہیبٹ کی گئی ہے کنورسیشنز کے اندر، یعنی کہ when you see those who praise you put dust in their mouth، یہ ایک بات مطلب غرور کو آپ سمجھ لیں کہ وہ منع کیا گیا ہے۔ پھر جی ہم آگے چلتے ہیں، فیملی سسٹم ہے جی اسلام کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ فیملی از the basic unit of society، it is the oldest and earliest institution of man، یعنی کہ فیملی جو ہے وہ بیسک سسٹم ہے سوسائٹی کا، یہ ایک اولڈسٹ بھی ہے، آپ اسے اولڈسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ارلیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ بیس ہی انسان کی جو ہوتی ہے وہ فیملی سے سٹارٹ ہوتی ہے، فاؤنڈیشن جو ہے جو کہ اس کا فرسٹ سٹیپ جو لیتا ہے وہ اپنی فیملی ہی سے لیتا ہے، اور پھر from that time till today its continuity is still maintained in every society of the world، اور فیملی کی امپورٹنس شروع سے لے کر آج تک ویسی کی ویسی ہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی ہے کیا۔ According to the Columbia Encyclopedia، family refer to a family is a social group consisting of parents and their children genetically related to the group and many other members of the group such as slaves, servants, wives, husbands۔ فیملی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی گھر میں موجود بچے، اس کے والدین، ان کے گھر میں موجود نوکر، مطلب غلام، سلیوز ہو گئی، بیویاں ہو گئی، ہسبینڈس ہو گئے، یہ سارے فیملیز کہلاتے ہیں۔ اینڈ their children can also be included thereby creating extended family، یوں سمجھ لیں کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہو جاتی ہے، ان کے بچے ہو گئے، بچوں کے آگے سے بچے ہو گئے، تو یہ بڑھتی چلی گئی فیملی، تو ایک لارج ایک گین فیملی بن جاتی ہے۔ یہ اکنامک اور بایولوجیکل یونٹ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ڈیفینیشن ہم اب پراپر دیکھ لیتے ہیں، آپ کے پاس اگر ڈیفینیشن آتی ہے تو a group of a person at least 2 person، یاد رکھیں فیملی کے اندر ہم 2 لازمی پرسنس لیں گے، لائک اگر ہم بات کر رہے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کی تو ہم کہیں گے ہسبینڈ اینڈ وائف لازمی ہوں، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بٹ اس سے کم نہیں، 2 سے کم نہیں، اور وہ لوگ اکٹھے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں اور on the basis of some relationship، this is called family۔ اب ہم نکاح کا مطلب دیکھتے ہیں۔ the literal meaning of نکاح is commitment and connection۔ terminologically تو ہم کہیں گے کہ the joining of unmarried men and women in the relation of husband and wife is called نکاح۔ Importance دیکھ لیتے ہیں the light of Quran and Hadith، importance of marriage۔ میرج جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ یونٹ ہے اسلامک سوسائٹی کے اندر، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرج کو اسلامک سوسائٹی کے اندر کافی ریکمینڈ کیا گیا ہے، انکریج کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری woman that please you of women۔ It seems that along with the order of marriage it has been pointed out to expression of liking of men and women for successful family life۔ باقی اس میں اتنا کچھ بھی سمجھانے والا نہیں تھا۔ Marriage is a source of prosperity۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر if they are in need then Allah will make them rich by his grace. Prophet Muhammad peace be upon him said Allah has taken the responsibility of helping three peoples. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 peoples کی helping کا orders دیے ہیں. A slave who want to pay his price, a married person who want purity, one who fight in the way of Allah. یعنی کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو مطلب رسپانسبلٹی لی ہے ان کی مدد کرنے کی. وہ غلام جو اپنی پرائس پے کرنا چاہتا ہے, a married person who want purity, یا وہ انسان جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے. اب میرج جو ہے وہ سورس آف پیس ہے, سیکیورٹی ہے, لو ہے اور افیکشن ہے. ہم میرج کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاف آف فیتھ ہے, یعنی ایمان کا آدھا ہے. The Prophet said, when a person marries, he complete half of his faith. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان شادی کرتا ہے نا تو وہ اس نے اپنا آدھا دین پورا کر لیا, اپنا آدھا ایمان پورا کر لیا. میرج سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرج جو وہی بات ہم دوبارہ کر رہے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرج از مائی سنہ اینڈ مائی میتھڈ, سو ہو ایور ٹرن اوے فرام مائی سنہ از ناٹ فرام می. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی میری سنت ہے اور یہ میرا میتھڈ ہے, جو کوئی اس کے خلاف جائے گا وہ ہم میں سے نہیں, یا وہ میرے سے نہیں. اس کے بعد ہم حضرت علی مرتضیٰ کی شادی کی بات کرتے ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں کیا دیا تھا؟ امپورٹنٹ پیپر پوائنٹ آف ویو سے تھا تو وہ 3 چیزیں تھیں, لائک لیڈ فل کاٹن سلک, کاٹن شیٹ تھی, مسک تھا, اور پلو فل ود ادخار یعنی گراس. اب جہیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کے اندر جہیز کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہ گفٹ ہے جو دلہن کے گھر والے دیتے ہیں دلہن کو اس کی شادی کے ٹائم پر. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ویلتھ بھی ہو سکتی ہے, اور it is compulsory for the husband without which marriage cannot take place. And pay woman, اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں woman pay مطلب عورت کو اس کی جہیز خوشی سے دے دو, یا then if they leave some of it, اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں تو لے لو اور پھر اسے استعمال کر سکتے ہو آپ. اسلام کے اندر جہیز کی مقدار کیا ہے؟ اسلام کے اندر سیٹ کر دی گئی ہے. تو عمر used to say do not appoint high dowry, یعنی کہ آپ کبھی بھی بہت بڑا جہیز نہ مانگیں, بلکہ وہ چیز مانگیں جو اللہ تعالیٰ نے مختص کر دی, یعنی کہ مقرر کر دی ہے. ڈائیورس. اب ہم دیکھتے ہیں ڈائیورس اور خلا. خلا اور ڈائیورس میں کیا فرق ہے؟ لٹرل میننگ ہے جی ڈائیورس کے ٹو بی فری فرام امپریزنمنٹ, ٹو سیپریٹ, یعنی کہ آپ قید سے آزادی, الگ ہونا. لیکن جب ہم ٹرمینالوجی کے لیے اس کا مطلب لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا ایک ریلیشن شپ, میرج ریلیشن شپ کو ختم کر دینا بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف بائی یوزنگ اسپیسیفک ورڈ. دس میتھڈ از کالڈ ڈائیورس. اور ڈائیورس جو ہوتی ہے وہ پریفرڈ نہیں ہے اسلام کے اندر. In Islam, the practice of divorce is strongly disapproved, یعنی کہ اسلام کے اندر سے کافی زیادہ منع کیا گیا ہے. On the authority of Hazrat Ibn Umar, may Allah be pleased with him, the Prophet peace be upon him said that divorce is the most disliked thing in the sight of Allah. اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ایک بہت بری چیز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی فور اسکول آف تھاٹس کی اوپینین آف فور اسکول آف تھاٹ اکارڈنگ ٹو فار ڈائیورس. تو حنفی ہو گئے, شفائی ہو گئے, شافی ہو گئے, ملائکی ہو گئے, حنبلی ہو گئے. یہ 4 اسکول آف تھاٹس ایسے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ جو 3 طلاقیں ہیں نا, اگر وہ ہو جائیں تو طلاق ہو جاتی ہے. اب چاہے وہ طلاقیں آپ 3 منتھ میں دیں, ایک کر کے دیں, ہر مہینے یا ایک ہی مہینے میں دے دیں, ایک ہی دن میں دے دیں, ایون ایک ہی سٹنگ میں دے دیں, یا آپ ایک ہی لفظ میں سینٹینس میں کہہ دیں,
تو طلاق ہو جاتی ہے. اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آپ جیسی 3 دفعہ طلاق بولیں گے، آپ چاہے 10 سال میں 3 دفعہ طلاق دے دیں، طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ اس پہ متفقہ رائے ہے سب کی. اب خلا کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو خلا کیا ہے؟ ٹیک آف، آزادی لے لینا. ٹرمینالوجی کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب عورت مرد سے طلاق لیتی ہے تو اسے خلا کہا جاتا ہے. یہ ایک رائٹ ہے عورت کا. وہ اگر خود طلاق لینا چاہتی، اگر مرد دے گا نا عورت کو تو وہ طلاق ہوتی ہے. اگر عورت مرد سے لیتی ہے تو وہ خلا ہوتی ہے. بس اس میں یہی آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور یہاں بات بتائی گئی ہے، جب خلا ہو جاتی ہے نا تو جو عورت جہیز میں چیزیں لاتی ہے نا، لائک یا یوں سمجھ لیں کہ جو مرد دیتے ہیں نا پیسے جہیز بنانے کے لیے، اب تو ایسا نہیں ہوتا، اس وقت ہوتا ہوگا کہ جو ہسبینڈ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیسے دیتے ہیں ان کا جہیز بنانے کے لیے. جب عورت خلا لیتی ہے تو وہ اپنے ساتھ واپس کچھ بھی نہیں لے کے جاتی، یعنی کہ سب کچھ. آج کل حق مہر، اب حق مہر سیٹ ہو جاتا ہے نا. جب عورت خلا لے گی نا تو جو چیز حق مہر میں تھی وہ عورت چھوڑ کے آئے گی، وہ ساتھ لے کے نہیں آئے گی. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر مرد طلاق دیتا ہے تو ہر چیز دے گا واپس. جو کچھ اس نے اس کے حق مہر میں لکھا ہوگا، اس کا سارا جہیز، وہ ساری چیزیں اسے واپس کرنی ہوں گی. ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں تھی کہ خلا جو ہے وہ اسپیشل ریزن کے وجہ سے لی جاتی ہے. اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے گھر کو خود توڑ دے، اپنے ریلیشن کو خود ختم کر دے وداؤٹ اینی ریزن. یہاں پہ ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. A woman who asks her husband for divorce without any reason, like نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت بغیر کسی ریزن کے خلا لیتی ہے نا تو اس پہ جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے. یہ جامع ترمذی کے اندر ہے. اوکے گائز، یہ تھا آپ کا لیکچر نمبر 24. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.